We don't learn from experience, we learn from reflecting on experience, right? So to I bring that in कि यार तफक्कुर और तदब्बुर का जो कॉन्टेक्स्ट है ना, वो है ये कि आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो, देखिए आपके साथ कोई इंसिडेंट हो गया है, आप किसी सर्कमस्टांस से गुजरे हो, आपने एक पर्टिकुलर तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, वो तो हो गया इन द स्पर ऑफ द मोमेंट, राइट? आपने पढ़ लिया, आपने देख लिया. द क्वेश्चन इज कि इफ़ यू देन स्टॉप टू रिफ्लेक्ट, विच इज़ यू नो वॉट माइंडफुल पीपल डू, तो देन आपको रियलाइज होता है कि अच्छा यार मैं किधर जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ. डोंट गो इनटू अ बैटल अनप्रिपेयर्ड, राइट? हमारा प्रॉब्लम है जज्बात की बुनियाद पे घुस जाते हैं कि जी बस मैं कर लूँगा, फलाना कर लूँगा. दैट्स नॉट द वे टू गो अबाउट इट इन एनी सेंस, राइट? एंड आपको पूरी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से तैयारी मिलेगी. वो जंग हो जाए, वो जो ज़ैद बिन साबित को जो ज़बान सीखनी थी, 15 दिन मेहनत करते रहे और फिर अल्लाह ने उनको अता किया. हिजरत का सफ़र देख लें, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की प्लानिंग देखें, उसमें आसन की डिप्लोमेसी देखें, दूर अंदेशी देखें. कोई फिल्म सीरीज सजेस्ट करने लगा हूँ इस्लामिक जो एवेंजर्स से कम्पीट करेगी ना, तो दैट्स जस्ट इट्स पता है, मतलब ये बात सच ही नहीं है, उसके कोई करीब भी चीज़ नहीं है. द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट हैज बीन डन ऑन प्रोड्यूसिंग अ फिल्म लाइक एवेंजर्स इज फिनोमिनल. मैं कहूँ नहीं, आप फलां देख लें भाई, ये जो है ना कोई सम सीरीज, इवन लाइक उर्तुगल जो है, इट कैन नॉट कम्पीट with a very mediocre Netflix production. और ये एक रियलिटी है इस उम्मत की कि हमने वो काम नहीं किया. ये इंस्टाग्राम पे जाके मुर्तद ग्रुप्स हैं, ऐसी जगह वहाँ जाके फिर एसोसिएट करते हैं. मसला ये कि वो ज़्यादा कंपैशनेट है, वो इनको ऑल्टरनेट फिलोसफीज देते हैं, वो इनको फ्रॉइड पढ़ाएंगे, फलाना पढ़ाएंगे, वो सब कुछ. वो इन्वेस्ट करने को तैयार है, हम इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है. हम इनके सवालों को बिलिटिल करते हैं, हालांकि सवाल तो कोई गलत नहीं है. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वेलकम टू हबलुल्लाह. मैं हूं आपका होस्ट ईरज खान और आज हम बात करेंगे कि जैसे आज का एक पुरफितन दौर चल रहा है और उसमें एक जो आम मुसलमान है उसको अपने नफ्स की पाकीज़गी के लिए क्या कुछ करना चाहिए, कैसे वो आज के दौर में रहते हुए ही दीन इस्लाम की मुकम्मल तालीमात पर अमल भी करे और अपने घर वालों के लिए भी एक मिसाली मुसलमान बनकर साबित करे. आज के एपिसोड में हमने दो बहुत ही खूबसूरत शख्सियात को दावत दी है. हमारे दो बहुत प्यारे भाई यासीन भाई और अरसलान भाई. नसीहा इंस्टीट्यूट से इनका ताल्लुक़ है और दावत दीन की जो फील्ड है उसमें इनके बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स भी हैं और इसके साथ साथ दावत और तदरीस मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में भी ये इन्वॉल्व हैं, डिबेटर हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज़ हैं. एकेडेमिया से इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है जो कि बहुत ज़रूरी है आज के दौर में. किसी को भी अगर वो दीन की दावत में आना चाहता है तो उसको अपनी एकेडेमिया और जो एकेडमिक बैकग्राउंड है उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़रूरत होती है. तो वक्त को ज़ाया किए बगैर मैं आगाज़ करता हूँ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने अपना कीमती वक्त दोनों ने हमें दिया. आज हम बात करना चाहेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो आज के दौर में कैसे अपने जो है वो नफ्स की पाकीज़गी करें. तो अगर अस्सलाम भाई आपसे अगर मैं स्टार्ट करूँ कि आप सबसे पहले जो हमारे, क्योंकि ना कई लोग ऐसे जो जानते ही नहीं कि तज़किया वर्ड उन्होंने फर्स्ट टाइम सुना होता है, नफ्स फर्स्ट टाइम सुना होता है. तो अगर आप उनके लिए थोड़ा सा ये बयान कर दें कि तज़किया नफ्स असल में है क्या, ताकि उनको इस चीज़ का सबसे पहले तो नॉलेज मिले कि ये जो टर्म अक्सर वो सुनते हैं दूसरों से, बड़ों से, तो ये असल में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बेसिकली तज़किया का जो लफ्ज़ है, वैसे तो ये कुरान करीम में भी मौजूद है और इनफैक्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम या नबूवत की जो मकासद बताते हैं उनमें से एक जो मकसद है वो युज़क्की, राइट, कि वो लोगों का तज़किया करने के लिए आए. लिटरली स्पीकिंग और बहुत आसान लफ्ज़ों में तज़किया रेफ़र करता है प्योरिफिकेशन को, राइट, एंड स्पेसिफिकली इसके मानी है प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल, राइट. और उसमें बिकॉज हम सब जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों को फ्री विल के साथ यानी पैदा किया, हमें इख्तियार दिया, तो हमारे अंदर शर और खैर जो है वो दोनों रखे गए और उसको गवर्न करने के लिए जो है दो तरह के फैक्टर्स हैं. एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि शैतान है, राइट. हम सब जानते हैं कि शैतान का हम पर एक इन्फ्लुएंस होता है वसाविस के ज़रिए से और मुख्तलिफ चीज़ों के ज़रिए से. और दूसरा फैक्टर जो है वो हमारी अपनी नफ्स है, राइट, हमारी अपनी जो है ना बेस डिज़ायर्स हैं, जो कि और उस नफ्स को अगर तज़किये के प्रोसेस से टेम कर दिया जाए, उसको जो है क्या कहते हैं कि ऐसा नफ्स बना दिया जाए जो अल्लाह ताला की बात मानने को तैयार हो जाता है, तो एक कामयाबी की ज़िंदगी है. और अगर तज़किये की मेहनत ना की जाए, इंसान अपने जो है आमाल की फ़िक्र ना करे, अपने अल्लाह से ताल्लुक़ ना वो करे, तो फिर एक ऐसा नफ्स बन जाता है जो कि जानवर से भी
بدتر ہوتا ہے, غفلت والا نوشن ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اولئک کالانعام, that you know یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں, بل ہم اضل اولئک هم الغافلون, یہ اس سے بھی برے ہیں کہ یہ غفلت والے لوگوں میں سے ہیں. تو آئی تھنک تزکیہ کی اگر کانسیپٹ کو سمجھنا ہے وہ پیوریفیکیشن سے تعلق رکھتا ہے. ایک میں چھوٹی سی اس کی مثال دے دوں گا کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین کا تعلق جو ہے نا وہ حلال اور حرام کو سمجھنے سے ہے, رائٹ. تو وہ تو نالج کی سطح تک آپ کو ڈیفینیٹلی ہیلپ کرتا ہے. تو بنیاد دیکھیں ہمارے دین میں عقائد یا کریڈل میٹرز ہے کہ میں نے کن فاؤنڈیشنز پہ میں کھڑا ہوں, میں وہ سمجھ جاتا ہوں, جس میں توحید بنیاد ہے, پھر رسالت ہے, پھر آخرت کے جو معاملات ہیں وہ ہے. اس کے بعد ونس آئی انٹرنلائز دیٹ, تو اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے صحیح اور غلط کی پہچان ہونا. ٹھیک ہے, وہ ہر سطح پہ ہے, میری عبادات بھی ہیں, معاشرت بھی ہے, معاملات بھی ہیں, کاروبار میں کیسے کرنا ہے, جس کا جو رول ہے. لیکن ایک تیسرا سوال یہ ہے کہ جب میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں, اپنے رولز کو دیکھتا ہوں, اس کو کرنا کیسے. جیسے شریعت نے مجھے بتا دیا کہ 5 نمازیں فرض ہیں, ٹھیک ہے, تو مفتی صاحب مجھے یہ سمجھا سکتے ہیں کہ نماز فرض ہے, اگر اس کو مس کرو گے تو کیا وعیدیں موجود ہیں, پڑھو گے تو کیا فضائل ہے. بٹ سوال یہ ہے کہ وہ نماز میں نے فجر کے لیے کیسے اٹھنا ہے. اگر ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ یار میرے سے فجر کے لیے آنکھ نہیں کھولی جاتی, ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ میں یونیورسٹی جاتا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ محرم بھی ہے اور نامحرم بھی ہے, بٹ میرے سے اپنی نظر کی حفاظت نہیں کی جاتی. ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ یار مجھے پتہ ہے کہ غصہ حرام ہے, بٹ مجھے ہر دوسری بات پر غصہ آ جاتا ہے. تو غصے کو قابو کیسے کرنا ہے. آئی تھنک یہ جو پریکٹیکل چیزیں ہیں نا وچ میک اس اے بیٹر پرسن اف وی انڈرسٹینڈ دوز تھنگس, یہی تزکیہ ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس چیز کو تزکیہ کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں ان چیزوں کی سولوشن سے اورینٹ کر کے ان پہ چل پڑے. بالکل, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو پریکٹیکل اسٹیپس ہیں, جیسے تھیوریٹیکلی تو ہم نے وہ چیزیں سمجھ لی, پڑھ لیں, اب اس کو پریکٹیکلی ہم کیسے کریں گے. تو یاسین بھائی, اس میں جیسے ابھی شیخ فرما رہے تھے, تو یہ جو پریکٹیکل اسٹیپس ہیں ان کو جب کوئی بھی شخص, ایک عام بچہ, جیسے ابھی دیکھا انہوں نے کہا ہے کہ وہ کوئی نماز کہتے ہیں میں کیسے کروں, تو یہ جو اسٹریٹجی بلڈنگ ہے, نفس کی پاکیزگی کی طرف کا جو سفر ہے, وہ نارملی اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں یار چھوٹے بچوں سے نہ سٹارٹ کریں, ابھی تو بچہ ہے سیکھ رہا ہے. تو آپ کی کیا ریکمنڈیشن, آپ کیا سمجھتے ہیں اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم یہ بات کریں کہ کس ایج سے ہمیں یہ جو ایک کریکٹر بلڈنگ کی طرف اپنے بچوں کی تربیت شروع کر دینی چاہیے. اچھا, السلام علیکم. I think it's probably one of the most important questions because I think ہم بھی شاید اس ایج میں آ گئے ہیں. دوسری ایک فکر جو ہے کہ ہم نے اگلی جنریشن کو کس طرح تیار کرنا ہے. بالکل, ہم نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں, ہمارے والدین سے بھی ہوئی ہوں گی, and what are the things that we can take forward from that. تو I don't think there's an age, but there is a realization کہ جو پہلے 10-12 سال بچے کے ہوتے ہیں اس میں وہ پیرنٹ سے ہی لے رہا ہوتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ چاہے پراپر اکیڈیمک ریسرچ کی طرف چلے جائیں یا ویسے آپ اپنے لیوڈ ایکسپیرینس کی بات کریں, تو ان ٹرمز آف, اینڈ آئی فیل کہ جو اگلی ایک جنریشن آ رہی ہے, یا ایون دیٹ آئی فیل دیٹ بچے جو ہے, انفیکٹ میں ایک ریسرچ پڑھا تھا ریسنٹلی, ایک پینڈنگ سیشن تھا اس کے لیے, تو انہوں نے کہا تھا کہ واٹ از دا ون تھنگ, what is the one way جس سے انسان سیکھتا ہے, the key way, and that's not just for kids, it's an entire spectrum, and research شو کرتی ہے that is observation. پتا کہ نہیں ہے, ایک چھوٹا بچہ ہے وہ پہلے 10 سال میں کیا آبزرو کر رہا ہے, ابو جھوٹ بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں, امی نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے, امی اپنی والدہ کا خیال کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں, بالکل, everywhere he's going he's observing. تو I have to choose کہ میں اپنے بچے کو کس ماحول میں ڈال رہا ہوں. Then school matters, his friends matter, his cousins matter. ایک حد تک جتنا میں مانیٹر کر سکتا ہوں, کنٹرول کر سکتا ہوں, مجھے پتا ہے میں اس بچے کو جہاں بھی ڈالوں گا وہ ایک آبزرویشن کی مشین ہے. تو I think that تربیہ is taking place since I think the moment he starts, I think وہ چلنا شروع ہو رہا ہے, وہ کر رہا ہے, مطلب وہ ہر چیز, مطلب ایک 1.5 سال کا بچہ بھی اپنے کھلونوں میں بھی فرق کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اس کو صحیح غلط اور اس طرح کی چیزیں, یہ جلتا ہوا ہے, یہ ٹھنڈا ہے, ہی از ڈوئنگ آل آف دیٹ. تو اٹس وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم نے اس کو, اس کا جو ان پٹ ہے اس کو امپروو کرنا ہے. اینڈ آئی تھنک دا فرسٹ اسٹیپ از ہاؤ دا پیرنٹس ٹریٹ ہم اینڈ ہاؤ ہی سیز دیم ٹوگیدر, اینڈ دین اس کے بعد اس کے سبلنگ سے کیا انٹریکشنز ہیں جو ہیں. مجھے لگتا ہے کہ بتانے سے بہت کم ہوگا. ہم چاہتے ہیں بچے فون نہیں یوز کریں, ہم فون میں, ہم چاہتے ہیں بچے ہیلدی کھائیں, ہم ہیلدی نہیں کھاتے, ہم چاہتے ہیں بچے فٹ بال کھیلیں, خود ہمارے ٹیڈ نکلیں. تو مطلب ایک باہر ایک ریالٹی ہے نا کہ میں نے اپنے بچے کو کیا دکھانا ہے. بالکل, مجھے لگتا ہے کہ تربیہ starts, I think the moment he's in the world he's observing. So I think we fix that, we fix his ماحول, and I think that's key. بڑا امپورٹنٹ آپ نے بات کی کہ وہ اپنی جو آبزرو کرتا ہے چیزیں. ابھی آج کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی, سوشل ایکسپیریمنٹ, وہ تھا کہ نا کھلونوں, بچے کے سامنے ایک طرف وہ کھلونا رکھ رہے تھے اور دوسری طرف کوئی اسپون رکھ رہے ہیں, گھر کی چیز رکھ رہے ہیں. تو اصل میں وہ انہوں نے بنایا کسی اور مقصد کے لیے تھا کہ بچہ کس کی طرف آتا ہے, یار ہم اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں, بچے کھلونے, اس کو چمچ کانٹے پکڑا دو, یہ چیزیں پکڑا دو.
لیکن اس کے اندر جو مجھے وہ چیز آبزرو کر کے لگی کہ وہ بچہ وہ چیز پکڑا ہے جو ڈیلی روٹین میں سب کو یوز کرتے دیکھتا ہے. جیسے ابھی آپ نے فرمایا نا کہ وہ دیکھتا ہے پاپا جو ہیں وہ گھر آ کے ریموٹ لے کے بیٹھ گئے ہیں, تو وہ جاتا ہے, وہ ریموٹ پکڑ لیتا ہے, وہ ٹوائے چھوڑ دیتا ہے. تو یہ جو ماحول ہے, یہ ماحول بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ ابھی کہہ رہے ہیں نا, تو وہی بات شروع ہوگی کہ آپ اپنے آپ سے شروع کرتے ہیں. ہم جیسے کہتے ہیں دوسرا کر رہا ہے کہ نہیں, تو اسی طرح اگر دیکھتے ہیں نا, جیسے آپ نے ایک چیز دیکھی ویسٹ میں بھی, آپ کا بھی ایکسپوجر ماشاء اللہ دونوں بھائیوں کا ہے اس میں, تو ویسٹ میں بھی ہم جس چیز دیکھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یار اچھا یہ ماحول ایسا ہے تو یہ, لیکن ویسٹ میں بھی اتنے لوگ ہیں جو دین کے اوپر کام کریں, بہت دائی ہیں جو کر رہے ہیں. تو یہ جو انوائرمنٹ ہے, انوائرمنٹ کو جو ہم نے پاک کرنا ہے, نیک کرنا ہے, جیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر, اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. تو وہ ایک کوئی پریکٹیکل اس میں کیا چیز ہم سمجھتے ہیں کہ انیشیٹ ایک فادر کو یا مدر کو وہ کیا چیز کرنی چاہیے کہ جس سے ان کے بچے اس سے, یعنی وہ اپنے کو رول ماڈل کیسے بنائیں؟ بالکل صحیح ہے. آئی تھنک دیکھیں, ایک تو قرآن کریم کی آیت وضاحت کر دیتی ہے کہ یہ ہمیں کرنا ہے, یہ آپشن نہیں ہے. کو انفسکم و اہلیکم نارا, کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بتا دیا جو شیپرڈ والی جو حدیث ہے کہ الا کلکم رائن و کلکم مسئول عن الرعیہ, کہ تم سب جو ہے چرواہے ہو اور تم سے تمہارے فلاک کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو پہلی تو فلاک میں آپ کی اولاد ہے, آپ کے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہیں. سو اکاؤنٹیبلٹی, رسپانسبلٹی کو سمجھ لینا پہلی نوشن ہے رول ماڈل بننے کے لیے. تو ہم فوراً جمپ کر جاتے ہیں بہت ساری دفعہ کہ لیڈرشپ یا میں رول ماڈل ہوں. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ میں رسپانسبل ہوں, رائٹ, اس چیز. میں آپ کو اس کی ایک سادی مثال یہ دیتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے سارے پرابلمز ہیں اس کی وجہ ہمارے لیے گورنمنٹ, بیوروکریسی, ڈیپ اسٹیٹ اور یہ سب چیزیں, جبکہ ہم بھی ایک وجہ ہیں, ہم بھی رسپانسبل ہیں, ہم بھی اکاؤنٹیبل ہیں, ٹھیک ہے. ہاں, اکاؤنٹیبلٹی کا لیول ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. تو اسی طرح والدین آئی تھنک پہلی غلطی تو یہ کرتے ہیں کہ وہ یہ ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ میں رول ماڈل ہوں اور میں سب سے پہلے اکاؤنٹیبل ہوں گا, ورسز کہ میں اسکول پہ بلیم کر دوں, فون پہ بلیم کر دوں, فلانی چیز پہ بلیم کر دوں. تو اگر جس کو رسپانسبلٹی سمجھ آ جائے نا, تو اس کے لیے اگلے اسٹیپس بھی پھر کاو آؤٹ کیے جا سکتے ہیں. اچھا, اسٹیپس کیا ہیں رول ماڈل بننے کے یا کیا کرنے کے؟ شیخ, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نا آپ 4 سٹیجز میں وہ کر سکتے ہیں. کہ دیکھیں, رول ماڈلنگ بہت سارے طریقوں سے ہوتی ہے. اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ کو شریعت کیا گائیڈ لائنز دے رہی ہے کہ آپ کس رول میں آ کر کب رول ماڈل دیں, ٹھیک ہے. تو اس کو میں ہمیشہ پیرنٹنگ کے اس فریم ورک سے کہتا ہوں جو ہم سنتے بھی ہیں, پہلے 7 سال شریعت ہمیں کیا گائیڈ لائن دے رہی ہے اوور ویلمنگ سینس میں, کہ بچے کو آپ نے پیار کرنا ہے, ٹھیک ہے, بیکاز یو آر ریسپانسبل فار ایوری تھنگ. وہ ہر چیز ہی آپ سے لے رہا ہے, اس کا وہ ہے. تو ٹھیک ہے, اس وقت کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, کچھ اس کے اوپر برڈن نہیں ہے, بٹ آپ کا رول ماڈل ہونا ہی یہ ہے کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ بیسیکلی یہی ہستیاں ہیں جو میری گو ٹو ہیں ہر لحاظ سے. اور بچہ نیچرلی پروگرامڈ ایسے ہوتا ہے, اس کی فطرہ بھی ایسے ہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ نہیں اگر کسی کے والدین شہید ہو جائیں تو وہ اپنے گارڈین میں اپنی ماں یا باپ تلاش کرتا ہے, ٹھیک ہے. سو وہ ہے. جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو شریعت ہمیں کہہ رہی ہے کہ نماز کی مثال جس حدیث سے آتی ہے, تو میں سے کہتا ہوں کہ دیکھیے, نماز ایک اس میں کنایت ہے, نماز تو ہے یہ, بٹ ایکچولی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف نماز ہی پڑھانی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ رول ماڈل بن رہے ہیں اس کی ایجوکیشن کے لیے. اب آپ اس کو صحیح اور غلط, اچھے اور برے کے بارے میں ایجوکیٹ کریں گے. 7, 8, 9, 10, ٹھیک ہے, شریعت کہہ رہی ہے آپ اس کو ایجوکیٹ کرتے رہے. اور ایجوکیشن میں ایک ڈائریکٹ فارم آف رول ماڈلنگ یہ ہے کہ جو کہہ رہے ہو نا وہ خود بھی کر کے دکھاؤ. اس کی اپرچونٹی, اس کا ماحول, اس کو مسجد کے ذریعے سے نماز ہو گئی, خود پڑھنے سے ہو گئی, یا اگر میں بچوں کو کوئی, یعنی میں اپنے بچے کو کہہ رہا ہوں کہ بیٹا کسی کا مذاق نہیں اڑانا, یہ بھی میں 7 سال کے بچوں کو سمجھا سکتا ہوں. ساتھ وہ دیکھ رہا ہے کہ یار والد صاحب تو خود سارا دن گھر میں جو ہے نا, جس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہر ایک کا مذاق اڑاتے ہیں, ہر ایک کو بلٹل کرتے ہیں. تو یہاں کانٹرڈکشن ہے جو یاسین کہہ رہا تھا آبزرویشن والی. 7 سے 10 آپ نے 3-4 سال اس کو ایجوکیٹ کیا. پھر جب وہ 10 کو پہنچ جاتا ہے تو شریعت کیا کہہ رہی ہے آپ کو آگے, کہ اب آپ اس کے ساتھ فرم ہو سکتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں ڈونٹ بیٹ دا ہیل آؤٹ آف ہم, ٹھیک ہے, بیکاز ہمارے دین میں ٹارچر نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو جو ہے نا ہراس کرنا ہے, کسی کو بلٹل کرنا ہے. دین میں یہ ہے کہ, اور اچھا, اور دنیا کے ہر رول میں بھی نا فرمنس, ٹھیک ہے. امپلائر امپلائی ہو جائے, بزنس ہو جائے, دوستوں میں فرمنس کرنی پڑتی ہے, میاں بیوی میں دونوں طرف سے فرمنس ہو سکتی ہے, رائٹ. تو چیک اینڈ بیلنسز ہیں. تو اب آپ اس کے ساتھ فرم ہیں,
بڑے لمیٹڈ ٹائم کے لیے میکنگ ہم ریئلائز کہ یہ جو چیزیں آپ کو سمجھائی جا رہی ہیں نا یہ وی مین بزنس اباؤٹ کہ یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ تم نہیں کرو گے تو کانسیکوینسز نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. تو وہ فرمنس انسان کو انٹیلیجنٹلی استعمال کرنی ہوتی ہے, بیکاز ایک لمیٹڈ نمبر آف کارڈز ہوتے ہیں آپ کے پاس, ٹھیک ہے. 10, 11, 12, 13 آپ یہ فرمنس کے ساتھ کمپیشن, محبت, تربیت ساتھ چل رہی ہو کریے. اب جب جو ہے نا تو اب آپ کا رول ڈفرینٹ تھا. جب وہ بالغ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ایڈلٹ ہو چکا, ٹھیک ہے. اب آپ کی رول ماڈلنگ بہت ڈفرینٹ ہے, بیکاز ایک بالغ شخص کے انفلوئنسز تو ٹوٹلی بدل گئے. اب وہ دوستوں سے بھی انسپائر ہو رہا ہے اپنی ٹین ایجز میں, اس کو اپنے آپ کا بھی ایک شعور ہو رہا ہے. اب آپ ایڈوائزری رول میں شفٹ ہو جاتے ہیں. اب آپ رول ماڈل ہیں ان اے سینس کہ جہاں, بیکاز آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ان پہلے 12-13 سالوں میں ہے اللہ سے. اس سے آگے جو ہے نا, اب پیرنٹس کو پاکستان میں مثال کے طور میں رول ماڈل بننے کا ہوش یا بچے کی کریکشن کا ہوش ہی 15 پہ آتا ہے, جب پتہ چلتا ہے کہ حضرت ویپ کرتے پکڑے گئے تھے, حضرت کا افیئر تھا, اس کی سو پہلے 15 سال آپ نے وہ سارے رولز فلفل ہی نہیں کیے. تو اب آپ کس تزکیے کی بات کر رہے ہیں یا آپ کس رول ماڈلنگ کی بات کریں, تو آئی تھنک کہ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اینڈ یہ ایک مثال میں نے پیرنٹنگ کی تھی نا, یہ ہر چیز کے بارے میں ایسے, ٹھیک ہے. پیپل گیٹ میرڈ اینڈ دین تھنک کہ بس اسلام مجھے ہسبینڈ ہونے کا حق دیتا ہے, اب میں کر کے دیکھ لو, یا تو آپ جلاد بن جائیں, ٹھیک ہے, اور اوپریس کریں, تو ٹھیک ہے, شاید کوئی بچی بیچاری مجبوری کے تحت جو ہے نا وہ نہیں کرے گی. تو دیکھیں ظلم سے تو پھر کچھ بھی اچیو کیا جا سکتا ہے. تو آپ کو اسپیس اور جگہ کتنی دی جا رہی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر مجھے پتا ہے کہ سامنے والا شخص جو ہے نا وہ میری بات لینے کو تیار نہیں ہے, تو دین پیشنس اور گریجویلٹی بھی ایک چیز ہوتی ہے, ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا بھی ایک چیز ہوتی ہے. ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سارا قرآن Day 1 پہ ریویل کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ساری چیزیں اسی طرح وہ آ جاتی ہیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے, اس کو سمجھنا ہے, اس کو دیکھنا ہے, اور پھر آئی تھنک کہ ڈیفینیٹلی لوگ لیتے ہیں بات کو. آپ نے بڑا ضرور بتایا کہ وہ جو رول شفٹ ہو رہا ہے نا, پہلے وہ جب ایڈوائزری رول میں بعد میں چلا گیا, وہ ہم شروع میں جب اس ایج میں پہنچتے ہیں تو اس کو ہم سمجھتے نہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار ٹھیک ہے, میری رسپانسبلٹی ہے, میں نے یہ کرنا ہے, تو اب میں وہ جلاد بن کے کروں یا جیسے بھی کروں. تو شیخ جیسے بھی نا اسلام بھائی نے بڑا یہ ایک پریکٹیکل ہمیں اسٹریٹجی بھی بتائی, اور آپ بھی جس کا ذکر کر رہے تھے. تو جب ہم, کیونکہ ہم وہ جیسے ابھی یہ بھی بیان کیا تھا نا کہ تم میں سے ہر ایک کی ریت ہے, اس کے ریت کے بارے میں پوچھا جائے گا, تو وہ سب سے پہلے جو ہے آپ کے اپنے اوپر امپلیمنٹ ہے. اچھا, یہ ایک نا ٹرینڈ چل جاتا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ کلچر, کچھ لوگ جب ہم گفتگو کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں کلچر کا فرق ہے, ہمارا کلچر اور ہے, ہمیں بہت زیادہ, جیسے بھی انہوں نے بڑی ایک اچھی بات کی تھی کہ جو شروع کے 7 سال ہیں اس میں آپ کا ایک پیار محبت, اور میں سمجھتا ہوں جو 3 سال کا ڈفرینس, یعنی آپ نے ویٹ کرنا ہے. اب آج کا بچہ 3 سال کا بچہ موبائل یوز کر رہا ہے, ٹیب یوز کر رہا ہے, تو آپ نے اس کی جو وہ تربیت 3 سال آپ نے پیشنس, تو پیشنس کسے, تو یہ جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پیشنس ہے یہ آج ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں بہت زیادہ نا لیک ہو رہا ہے, تو یہ کیسے بلڈ اپ کی جاتی ہے؟ یعنی یہ تزکیہ کے لیے بہت ضروری ہے, ہم سمجھتے ہیں, یعنی آپ سوسائٹی میں دیکھتے ہیں آج کے اسٹوڈنٹس میں ہو گیا, لیکن وہ جینیٹیکلی ٹرانسفر ہو رہی ہے کہ معاشرہ ہی جو ہے نا وہ پیشنٹ نہیں ہے. تو یہ جو پیشنس ہے اس کو کیسے ڈیولپ کیا جائے؟ That's a good question. I think there are 2 parts to that. ایک تو I would say that اس سب کے پیچھے ایک knowledge کا بیس ہے. تو ایون وین یو اسپیک لائک یہ ابھی نالج جو ہے نا انسیمنیٹ ہو رہی ہے, اور کسی سے کوئی بندہ اس سے مستفید ہو سکتا ہے, تو واقعی ہی آپ اپنی گراؤنڈنگ جو ہے, اینڈ فار دیٹ آئی تھنک آئی جینوئنلی بلیو از ون تھنگ دیٹ ہم بہت بار قرآن مجید بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس کی ٹرانسلیشن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, بٹ اس کی ڈیپر اسٹڈی, کسی کے ساتھ بیٹھنا, اس سے آپ تدبر کریں, ریفلیکٹ کریں, ڈونٹ جسٹ گو اوور دا لٹرل میننگس. اینڈ دوسرا جو ہے واقعی آئی تھنک like for me the prophetic تربیہ is through stories. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انبیاء کی صبر کی کہانیوں سے فائدہ ہو رہا ہے, تو پھر مجھے بھی ٹیکنیکلی ہونا چاہیے. اچھا, for that I need that good a teacher as well. نبی صلی اللہ علیہ وسلم was also the best of teachers. So having those teachers with you who are then guiding you through those stories and then making you reflect. And second is having my own time to sit and reflect. And I think میرے لیے تو ہمیشہ پرسنل لائف میں بھی جو ایک lived reality ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا تو کہانی میٹر کرے گی, یا میں موسیٰ علیہ السلام کی کہانی پڑھوں گا. یہ کوئی وہ چیز نہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی اس کے ذریعے سے تربیت کی ہے, right? So for that I think those sort of anchors are very very important. The second, مجھے لگتا ہے کہ یہ سب اچھی بات ہے, بٹ صبر آتا ویسے lived experience ہی ہے. تو وہ جو ہے نا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, تو اس کا مقصد ہی یہ تھا, مصیبت کا مقصد کیا تھا, آپ اس مصیبت سے گزریں گے نہیں تو آپ کو سمجھ, if I don't know what a مشکل is, I will never know what آسانی is. تو جب تک میں اس کے تھرو نہیں گزروں گا تو اس وقت نا ہم گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. Even as a parent, اللہ ہمیں بچائے, we'll struggle with our kids. I'm sure like our parents struggled with us, right? And آپ کو شاید so the first time it will happen, it will feel like قیامت.
اس وقت آئے وہ چوائس کہ میں اب اس کو قیامت ہی کر لوں یا میں ایکسیپٹ کروں کہ نہیں یار اٹس اے فیز, اٹ ول گو اوے, اینڈ دین آئی ٹرائی اے, آئی ٹرائی بی. اچھا ہر بچہ بھی ڈفرینٹ ہے. میں جو بڑا والا بچہ تھا نا اس سے میں اس طرح بات کرتا تھا, وہ دیکھو پی ایچ ڈی کر لی اس نے دوسرے. ہر بچہ فرق ہے, ہر شیپ فرق ہوتی ہے. وہ شیپرڈ کا کمال یہ ہے نا کہ یہ تو نہیں ہے سارے, ایون دو the word sheep is uniform, but you know that ہر کے اندر فرق ہے, اور کسی میں ڈیفیکٹ ہے, کسی میں نہیں ہے, کوئی موٹا ہے, کوئی پتلا ہے, کوئی تیز ہے, کوئی نہیں ہے. It's a trial and error. اس ٹرائل اینڈ ایرر میں اگر میرا اینکر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے, مائی توکل از دیئر کہ بھائی جو ہو رہا ہے میں کچھ غلط نہیں کر رہا, اف آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ, سم ٹائمز اٹ ورک آؤٹ, سم ٹائمز اٹ وونٹ ورک آؤٹ. پارٹ آف پیشنس از کہ میں شاید بہت بار فیل کر جاؤں گا خود بھی اور شاید میرے بچوں کے ساتھ بھی, بٹ پیشنس وڈ بی کہ مائی ہوپ از ان دا فیکٹ کہ نہیں یار یہ تو ایون دا انبیاء اسٹرگلڈ ود دیٹ, یو نو. مطلب نوح علیہ السلام پہ کیا گزری ہوگی جب ان کے بیٹے پہاڑ پہ تھے, مطلب اٹس یعقوب علیہ السلام نبی ہے, گھر میں 12 بیٹے, مطلب 11 بیٹے قاتل کے لیول پہ, مین سلوٹر کے لیول پہ جا رہے ہیں نا. تو آپ کو سمجھنا ہے کہ وہاں آپ ان کا پھر پیشنس دیکھیں. تو مجھے لگتا ہے اس طرح کے اینکرز ہیں, بٹ اٹس lived reality. یعقوب علیہ السلام does not know what patience is until it happened to him, and then he displayed that patience. So I don't think it can be taught, to be honest. I think it's just a lived experience, and we hope that in that moment میں اتنا anchored ہوں کہ I do the right thing. اس میں میں ایک چیز ایڈ کروں گا, like I perfectly agree with what he's saying, but one more thing to sort of think by that because آپ parenting کی بات کریں particularly, بہت دفعہ نا آپ رولز میں سے ایک نہیں بھی پیشنٹ ہوتے. اچھا اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ کے اندر پیشنس نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ رولز آپ کو ایموشنل کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. سو پیرنٹنگ میں ایک بڑی میجر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ کئی دفعہ اپنے بچے کو وہ کرتے تصور ہی نہیں کر سکتے. تو جیسے ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہم اکثر بات کرتے ہیں, ہم دونوں کے بچے ابھی ٹین ایجرز میں نہیں ہٹ کیے. اٹس ویری ایزی گیونگ پیرنٹنگ لیکچر, بچے کو ایسے کرو فلانا کرو. جب وہ 15 کے ہوں گے, ان کی ڈیزائرز اس فیز میں آئیں گے, پھر آپ دیکھیں گے پریکٹیکلی برڈن کہ ہم نسیہ انسٹیٹیوٹ رن کر رہے ہیں اور بچہ کچھ اور نہ کر رہا ہو, وہ تو بڑا ایک انٹرسٹنگ جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ پارٹ ہوتا ہے. سو آئی تھنک کہ پیرلل رول ماڈلس کو خود بھی انٹروڈیوس کرنا اور یہ ایکسیپٹ کرنا کہ یار میرا بچہ فلاں چیز اگر کسی اور سے لے لے گا نا تو کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے. تو لوگ نا اس پہ بڑے وہ ہوتے ہیں کہ آپ کو خود انٹیلیجنٹلی وہ کرنا. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, میں ویسے کم ہی بچوں کی ایجوکیشن میں انوالوڈ ہوتا ہوں, بٹ ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم میں نے ایفرٹ کی تھی اپنی بیٹی کو میتھس پڑھانے کے لیے, ٹھیک ہے. اینڈ آئی مین آئی ووڈ لائک ٹو بلیو کہ میں اتنا برا ٹیچر نہیں ہوں, جو بھی پڑھاتا ہوں آج تک سکسیس. And I realized that I would lose my patience. کیا اس کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی, ٹھیک ہے, کیا وہ نہیں ہو رہا. And then multiple failed attempts I gave it up because ہوتا یہ تھا کہ مجھے نا غصہ آ رہا ہوتا تھا. I would get irritated very quickly. Not like کہ میں نے اس کو کوئی مارا یا کچھ ایسا کیا, بٹ مجھے خود بھی نظر آ رہا تھا کہ میں فیل کر رہا ہوں. ایک طرف میں سوچ رہا ہوں یار BNU کی اسلام عوام کو میں 10 سال سے ون اوور کرتا رہوں, اس کو کیوں جو ہے نا میں اچھا نہیں لگ رہا. خیر وہ کانورسیشن ختم ہو گئی, کئی سال ہو گئے. ابھی کل ایکچولی رات میں بیٹھے ہوئے میری وائف نے مجھے کہا کہ وہ بیٹے کے بارے میں, ہی از 8 ناؤ, کہ اس کو نا میں کوئی میتھ کے کورس پہ سائن اپ کروا رہی ہوں, تو تھوڑا سا میں ڈیفیکلٹی لیول اس کو ایک لیول اوپر کر رہی ہوں تاکہ وہ سیکھ سکے ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ ہاں بالکل کرو, اور اس کو کیا کہتے ہیں جو ہے نا آئی کین ہیلپ ہم ایز ویل بیکاز میتھس از مائی اسٹرینتھ, وہ بھی ہے. تو میری بیٹی بیٹھی ہوئی تھی دور کہیں, کہتی ہے بابا دیکھ لیں آپ کیا کہتے ہیں جو ہے نا. تو اس کو آج بھی یاد ہے کہ ابا آپ جو ہے نا فارغ کی ٹیچر ہے, ٹھیک ہے, آپ نے غصہ ہو جانا ہے. اب اب میں اس کو کہوں کہ ادب نہیں ہے تمہارے اندر, تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارا باپ کے, بات تو اس کی صحیح ہے, مجھے بھی پتہ ہے. اینڈ اگین ان کے لیے گھر کی مرغی دال برابر بھی ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے. اب میں کہوں کہ نہیں جی میں بیان دیتا ہوں, میری بیوی کو چاہیے کہ وہ میرے بیان پہ 2 زانو ہو کے بیٹھے میری بات سنیں. گڈ لک ود سورٹ آف ہیونگ دیٹ. آئی تھنک ہمیں وہ جو میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ ایک پیشنس یہ بھی ہوتا ہے کہ یار ہر رول میں نا میں ٹھیک نہیں ہوں گا, چاہے کہ میں والد ہوں, میں ہسبینڈ ہوں, میں بیٹا ہوں, میں گھر کا سربراہ ہوں, میں جو بھی ہوں. اگر کوئی چیز میں اسٹرگل کر رہا ہوں, ایکسٹرنل ہیلپ اسی لیے. اگر کوئی مجھے کہتا ہے میرے بچے کی فلاں چیز کو کوئی اور شخص ہینڈل کر رہا ہے, مجھے اس پہ اعتماد ہے, الحمد للہ. اس میں میرے بچے کل کو نسیہ انسٹیٹیوٹ سے دین نہیں سیکھتے, کسی اور ادارے سے جا کے دین سیکھ سکتے, بٹ دین سیکھ رہے ہیں, تو اس میں تو خوشی کی کیا بات ہے, رائٹ. سو وہ اوپننیس بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارے پاس نہیں ہوتی, رائٹ. اینڈ دیٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ ٹو سورٹ آف. آپ نے نا واقعی بڑی امپورٹنٹ بات کی, جو اوپننیس نہیں ہے نا, اس کی وجہ سے کئی لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اسی شرم و شرمی میں, جیسے میں نے تھوڑی بات کی کلچر کی وجہ سے, کہ لوگ کیا کہیں گے, اچھا یار میں استاد ہوں, میرا بچہ پڑھائی میں انٹرسٹ نہیں لے رہا. کئی میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں وہ سائیکالوجسٹ ہیں, تو جی وہ فیملی میں وہ جو بیوی ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے, وہ یار انہوں تو ٹھیک نہیں کر سکتا, بعد کی کرتا ہے. اچھا اب یہ جو پرابلمز ہیں نا, اس میں رہتے ہوئے نا میں سمجھتا ہوں کہ شاید کبھی جیسے ابھی آپ فرما رہے ہیں, ہم بیک آؤٹ کر جاتے ہیں, پیچھے ہو جاتے ہیں کہ نہیں یار ایکسٹرنل ہیلپ نہیں لینی.
تو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ایک اوپننس کی طرف لے کے کہ سو واٹ. کئی میں نے دیکھا ہم لوگ کبھی لائف کوچنگ کرتے ہیں, میں NLP پریکٹیشنر ہوں تو میں کوئی چیز کر رہا ہوں یار, کبھی ہم بھی ڈاؤن ہو جاتے ہیں یار, ہم بھی پرابلمٹک ہو جاتے ہیں. تو یہ اوپننس بہت زیادہ ضروری ہے. تو جیسے ابھی نا ابھی ابھیشیک آپ فرما رہے ہیں اسٹوری ٹیلنگ کا بھی, تو یہ بہت خوبصورت ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی تعلیم میں یہ بڑے خوبصورت آرٹ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے. تو یہ اچھا اکثر لوگ اس چیز کو نا میں نے دیکھا ہے کہ نہیں یار یہ کوئی اور کلچر ہے, یہ کوئی اور چیز ہے, جبکہ قرآن میں یہ ساری باتیں بیان کی ہوئی ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں نا اسٹوری ٹیلنگ. تو ہم اپنے گھروں میں کیسے اس چیز کو شروع کریں, یعنی اگر آپ کوئی پریکٹیکل اسٹیپ تھوڑا سا یہ بتا دیں ہماری آڈینس کے لیے, کیونکہ کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں اچھا یار وہ اسٹوری بک لے آتے ہیں, اکثر ہوتا ہے کہ بچوں کو سلاتے وقت پھر ہمارے یہاں ایونجرز ہو گئے, GOTC کریکٹرز ہو گئے, مارول کریکٹرز ہو گئے, ہم سمجھتے ہیں وہ اسٹوری سنانی ہے. ہمارے بچے ان کو وہ رول ماڈل بناتے ہیں. بچے کو مجھے آئیڈیا جب وہ ہیری پاٹر آئی تھی تو وہ بچہ نا جاتے جاتے دیوار میں ٹکرے مارتا تھا کہ شاید میں بھی کراس کر جاؤں گا, تو کیونکہ اس کے نزدیک رول ماڈل وہ تھا. اب تھور کا کریکٹر ہے, وہ بچہ وہ ایک مطلب نعوذ باللہ ایک گاڈ ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ بچہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے نہیں جی میں تھور ہوں, یعنی وہ چیز. تو یہ جو دینی اسٹوریز ہیں, انبیاء کی اسٹوریز ہیں, اس کے متعلق اگر آپ کوئی بتائیں کہ کیسے, یعنی اس کے اوپر لٹریچر بھی اویلیبل ہے. اچھا لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا یار کہاں سے پڑھیں, تو ان کو خود بھی نہیں پتا. تو آپ اس میں کیا ایک ایڈوائس دیں گے پیرنٹس کو یا بچوں کو, وہ بچے جو ٹین ایجرز ہیں وہ خود یہ کیسے ہیبٹ ڈیولپ کریں کہ انبیاء کی اسٹوری سے اپنے جو نفس کی پاکیزگی ہے اس کو اس طرف وہ اپنے آپ کو مائل کریں. سو یار اس پہ میں تھوڑی اوپن بات کروں گا, جی ٹھیک ہے نا. ناٹ دیٹ آئی ایم این اتھارٹی آن دس, بٹ دیر از اے ڈرتھ آف لٹریچر آن دس سائڈ. آئی ول بی آنیسٹ وتھ یو, لائک اگر میں سوچ رہا ہوں, اینڈ بیکاز آئی تھنک آئی پرچیز a lot of books, right? And there is work being done, that is good work. But ابھی اگر میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کو ایک فلم سیریز سجیسٹ کرنے لگا ہوں اسلامک جو ایونجر سے کمپیٹ کرے گی نا, تو دیٹس جسٹ اٹس پتہ مطلب یہ بات سچ ہی نہیں ہے, اس کے کوئی قریب بھی چیز نہیں ہے. The amount of investment that has been done on producing a film like Avengers is phenomenal. میں کہوں نہیں آپ فلاں دیکھ لیں بھائی, یہ جو ہے نا کوئی some series, even like ارطغرل جو ہے it cannot compete with a very mediocre Netflix production. اور یہ ایک ریالٹی ہے اس امت کی کہ ہم نے وہ کام نہیں کیا. تو میں آج آپ کو کہوں because I look at so many books for my kids, and once again age group وہ ایک جو 5 سال کا ہے اس کے ساتھ میں نے I think maybe I purchased 150 books. ان میں سے 10 کتابیں ایسی ہوں گی جو میں مطلب 10 بھی نہیں میں کہوں گا, 2 یا 3 ایسی اسلامک بکس ہوں گی جو میں کہوں گا کین کمپیٹ وتھ لائک اے لیڈی برڈ اور اٹس ناٹ ٹرو. لائک آئی ہیو لکڈ ایٹ US UK, نہ ان کی ورڈز ایسے استعمال ہو رہے ہیں, نہ ان کی اسٹوری ایسی بتائی جا رہی ہے, اور یہ ایک ریالٹی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یا تو اینڈ مجھے لگتا ہے کہ میں کہتا ہوں یہ لینڈسکیپ میں اب کچھ نئے انٹرنٹس آ رہے ہیں جو اچھے ہیں. مے بی دس از دا فیوچر جنریشن, شاید ہمارے ملینیلز یا جین زی میں ایسے آتھرز آئیں گے جو اس پرابلم کو سالو کر لیں گے. بٹ ویسے میں اتنا اس میں کنزرویٹو بھی نہیں ہوں. آئی تھنک جو 4-5 سال کا بچہ ہوتا ہے اس کو اگر آپ ویلیوز بیس پڑھا سکتے ہیں, کوئی بھی کہانی ہو, تو بہت اچھی بات ہے. ہاں بٹ یو ہیو ٹو بی, اینڈ اس میں ونس اگین یہاں کنزرویٹو وہاں آتی ہے کہ اب جب وہ بچہ بڑا ہو رہا ہے, and if I am exposing him to Netflix or Avengers or these Thors and these mythologies and all that, this will have some impact on him, right? So maybe holding it off till he is able to differentiate between what is real and not real is important. اب وہ جو آپ نے اس بچے کی ایگزامپل دی ہیری پاٹر والی, وہ یا چھوٹا تھا یا وہ ویسے ہی تھوڑا سا بیچارہ اکیڈیمکلی سلو تھا. ایک وجہ ہے نا کہ وہ جا کے دیوار میں ٹکرایا, کیونکہ ہم نہیں پڑھی تھی ہیری پاٹر, ہم تو نہیں ٹکرائے, کیونکہ آئی تھنک وی گاٹ اٹ دا رائٹ ایج. تو وہاں ایک ڈسٹنکشن ہو کہ if I am exposing him to such mythologies and literature, he should be able to, for example, you give it to him and be like, you know this is just stupid, right? But وہ چلو یار اس میں یہ بھی یہ والی. تو اس کے بعد جو ہے بچے نے بہت سارے ڈیسیژن کو لینے, he will be exposed to so many things. ایک حد تک یہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں نا, but if I can inculcate in my children کہ ہاں یار یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے, like Harry Potter, like would I be okay with my kids reading Harry Potter one day? Yeah, why not? To be honest, like if they know کہ ہاں یار اس میں یہ بات آئی, یہ غلط تھی, so I know کہ ہاں یار he should be at least بالغ, اور 15-16 وہ بہت سارے لٹریچر ایکسپوز ہوگا. اس کے بعد وہ پڑھے, اس میں سے جو لٹریچر کے جیمز ہیں وہ لے سکتا ہے تو لے, that's not a bad idea. اس سے اگر اس کی کریٹو تھنکنگ ابیلٹی بنتی ہے تو نو پرابلم, بٹ اٹ شوڈ بی ایٹ این ایج. اینڈ آئی تھنک ایک چیز جو ہمارے پیرنٹس نے بالکل ٹھیک نہیں کی تھی, مطلب آئی تھنک ہم ملینیل اس کے شکار تھے کہ ہمارے امی ابو کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں. ہم 8 سال کی عمر میں پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہے ہوتے تھے, مطلب کیا کیا ناولس پڑھ لیتے تھے. اچھا سے یہ میں کہوں اس سے میری لٹریچر کی ابیلٹی بہت اچھی ہو گئی,
بہت اچھی بات ہے, بٹ آئی نو نا تو اس سے نقصان کتنا ہوا. اچھا اسلام بھائی, اب جیسے بھی شیخ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ جیسے تفکر تدبر, تو یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم نارملی چیزوں کو پڑھتے ہیں تو کیا اپنی پرسنالٹیز میں, اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز میں تفکر و تدبر کو ہمیں اپنانا چاہیے؟ اچھا, اس پہ آئی جسٹ سے سمتھنگ دیٹ جو بھی ہم زندگی میں حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اس کو آپ ایکسپیرینس کہتے ہیں نا, رائٹ. اور ہمارے یہاں بڑے اکثر ایک جملہ کہتے ہیں نا کہ بیٹا جتنی تمہاری عمر ہے اتنا میرا تجربہ ہے, ٹھیک ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں یار یہ بہت فارغ جملہ ہے, ٹھیک ہے, بیکاز وی ڈونٹ لرن فرام ایکسپیرینس, وی لرن فرام ریفلیکٹنگ آن ایکسپیرینس, رائٹ. سو ٹو آئی برنگ دیٹ ان کہ یار تفکر اور تدبر کا جو کانٹیکسٹ ہے نا وہ ہے یہ کہ آپ کسی چیز کو پڑھ رہے ہو, دیکھیے آپ کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو گیا ہے, آپ کسی سرکمسٹانس سے گزرے ہو, آپ نے ایک پرٹیکولر طریقے سے رسپونڈ کیا ہے, وہ تو ہو گیا ان دا اسپر آف دا مومنٹ, رائٹ. آپ نے پڑھ لیا, آپ نے دیکھ لیا. دا کویسچن از کہ اف یو دین اسٹاپ ٹو ریفلیکٹ وچ از واٹ مائنڈ فل پیپل ڈو, تو دین آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اچھا یار میں کدھر جا رہا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, ویئر ایم آئی ہیڈڈ, واٹ از ہیپننگ, واٹ از ناٹ ہیپننگ. اس کے بھی دو پارٹس ہیں, ایک انٹرنل انٹرنسک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, وہ جو بھی ہم آف کیمرہ بات بھی کر رہے تھے نا, جو بچے اب کہہ رہے ہوتے ہیں ہم بور ہو رہے ہیں یا وہ چیزیں, مسئلہ یہ ہے کہ زندگی اتنی فاسٹ پیسڈ ہو گئی ہے, ہم سب کی ایسی ہے, رائٹ, اتنی ہائپر انگیج, اتنی ڈسٹریکٹیو ہو گئی ہے کہ بہت ساری دفعہ نا ہمیں سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا. تو مثال کے طور پہ ہم نصیحہ کر رہے ہیں, آپ حبل اللہ کر رہے ہیں, فیلڈ میں لگے ہوئے, کبھی کبھی نا بندہ کئی ہفتے بعد اگر بیٹھ کے سوچے کہ یار اس سارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کدھر ہے, رائٹ, تو کبھی خود ہی ایک بڑا ریالٹی چیک ملتا ہے. وہ طارق رمضان نے کہا تھا نا کہ آئی وینٹ اراؤنڈ ٹاکنگ ٹو پیپل اباؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ ان دا پروسیس آئی فارگاٹ ٹاکنگ ٹو اللہ مائی سیلف, رائٹ. سو تفکر تدبر کا پوائنٹ یہ ہے کہ ہولڈ یور ہارسز اینڈ لک بیک اینڈ سی کہ یار وہ جس انیشیل نیت کے لیے آپ نے ایک چیز کی تھی وہ ہے بھی یا نہیں ہے, رائٹ. مجھے یاد ہے وہ somebody said a beautiful thing about intention, it's like young little kids, 1 minute it's there and then you turn around it's gone. تو انسان کی نیت ایکچولی, بیکاز تفکر ہم کیوں کر رہے ہیں, تدبر کیوں کر رہے ہیں, تاکہ ہم ریفلیکٹ بیک کر کے اللہ سے کنیکٹ کریں ہر چیز. تو کتنی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اچھے کاموں میں بھی نیت جو ہے نا وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے, فیم کی وجہ سے ہو سکتی ہے, کسی اور موٹیو کی وجہ سے ہو سکتی ہے. تو آئی فیل کہ بس ایک محاسبہ کرنا بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ تفکر تدبر سے ڈفرینٹ ہے, بٹ کبھی کبھی یہ جو ویک اپ کال ہے نا, جو یہ انٹرنل کے بجائے ایکسٹرنل بھی ہوتی ہے. کوئی اور آپ کی زندگی میں آپ کو آ کے ہلاتا ہے, کوئی واقعہ ایسا ہو جاتا ہے, کوئی آپ کو وہ ویک اپ کال دیتا ہے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو, ٹھیک ہے, لک ایٹ یور سیلف, یہ وہ بھی ہے. اینڈ اس پرسپیکٹیو کو جو ہے نا بھی ہمیشہ اکاؤنٹ فار کرنا چاہیے. اینڈ وی شوڈ ریممبر دیٹ دیر از نو نیڈ فار اس ٹو تھنک کہ کسی کی بات مکمل ٹھیک یا مکمل غلط ہے. بالکل, آپ اور میں ادھر آن کیمرہ آف کیمرہ 10 باتیں کر سکتے ہیں, ہمارے ورلڈ ویوز کچھ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, بٹ 20-30-40% آپ میرے سے ایگری کر سکتے ہیں, 20-30-40% میں آپ سے ایگری کر سکتا ہوں. بٹ ہمارا ایز پاکستانی تو پرٹیکولر دیکھا ہے, ہمارا نوشن ہی ڈس ایگریمنٹ پہ ہوتا ہے کہ یار مجھے اس کی یہ بات پسند نہیں, مجھے اس کا وہ پسند نہیں ہے. آئی تھنک وہ چیزیں ہیں جو ہمیں روک کے سوچنی چاہیے, جن پہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے. دین یو اسٹارٹ سیئنگ کہ دیر از اے لاٹ دیٹ وی کین لرن فرام ایوری بڈی. ریجڈنس جب آ جاتی ہے نا تو وہ پھر ہم اس چیز کو آگے نہیں لے کر جا پاتے. تو شیخ جیسے آن لائن ایک ہمارا امیج بن جاتا ہے نا اکثر لوگوں کا, تو جو آن لائن امیج ہے اس میں کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے تو آپ کے نزدیک اخلاص کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کہ جیسے کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ یار کوئی کام ہم کر رہے ہیں یہ صحیح ہے نہیں, لیکن جیسے بھی ہم نے نیت کی بات کی, تو آپ کے نزدیک اخلاص کی کتنی امپورٹینس ہے اس میں؟ مجھے تو لگتا ہے وہ ہے ہی صرف اخلاص ہی ہے, اور تو کچھ ہے ہی نہیں. بالکل, I think that especially when you're doing something that is like media related or something like that, یا even if آپ کوئی بھی کام ایسا کرنا چلتے ہیں جس میں آپ کے نیچے لوگ ہوں گے, آپ کوئی امپیکٹ کریٹ کر رہے ہوں گے, جس میں آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کو کبھی کبھار رائٹفلی سو ویلیڈیشن ملے گی, تو بس اخلاص ہی بچا سکتا ہے. مطلب وہ چیز لائک آئی فیل ٹو بی آنیسٹ لائک فار سم ون ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ سے یعنی میرا اخلاص ٹھیک تھا یا نہیں تھا, مجھے تو لگتا ہے کہ یار وہ جج کرنا اپنے بارے میں بہت مشکل ہوتا ہے. بڑی آنیسٹ بات کروں, اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹو سم ٹائمز گیج. ہاں, دیر از تجدید نیت where I am going back and linking it back to the whole tadabbur and reflection. ٹھیک ہے, let's say XYZ happens, I create some impact, I get some validation, be it from my family, friends, wider circle, Instagram, whatever. Then having the consciousness to sit down and think کہ نہیں یار یہ اللہ کی طرف سے, میں اس پہ شکر ادا کرتا ہوں, میں اس پہ صدقہ کرتا ہوں, میں ہوپ فلی if I'm lucky I have people in my life جو کہ کئی بار کبھی دوست ہوتے ہیں, وہ اکثر بیوی ہوتی ہے جو ویسے ہی آپ کا
ہے نا. مجھے لگتا ہے کہ کوئی اچھا کام کرو تو جا کے گھر پہ بتاؤ کہ یہ میں نے کیا تھا, تو وہ آپ کا پھر وہ جو ہے انالیسس, اینڈ آئی تھنک دیٹس امپورٹنٹ سم ٹائمز کہ ویری لائک آپ کیا بات کر رہے ہیں. وہ جو آئی تھنک آپ نے جو اپنی بیٹی والی بات کی, اٹس اے گڈ ویک اپ کال کہ ہاں یار اٹس آئی کانٹ ڈو ایوری تھنگ, یو نو آئی کانٹ ٹیچ ایوری ون, لائک ناٹ ایوری ون ول لائک واٹ آئی ہیو ٹو سے, اینڈ دیٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ سم ٹائمز. اینڈ سم ٹائمز گڈ فرینڈز ڈو دیٹ, جو آپ کے بڈیز ہوتے ہیں, تو آپ کو رات تک انہوں نے سکھا دیا ہوتا ہے کہ انسٹاگرام پہ جو ہے نا مجھے پتا ہے تم کیا کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا. دیٹس سو امپورٹنٹ سم ٹائمز. آئی تھنک ہائر آرڈر تو وہ تھا نا کہ سارے بیٹھ کے استغفار کر لیں, بٹ ہم وہ اسمال میں نہیں ہے, تو بہتر ہے کہ کوئی تھوڑی سی بےزتی کر دے کہ بندہ لائن پہ آ جائے. تو آئی فیل دیٹ تجدید نیت از سو امپورٹنٹ ایوری سنگل ٹائم, بیکاز ورنہ تو واقعی لائک میں اپنے بارے میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا, بہت مشکل چیز ہے ٹو بٹ آئی تھنک ونس اگین یو کیپ گوئنگ بیک. شیخ اس کے اب ایک سوال یہ تھا کہ یہ ہوگی کیسے, رائٹ. ہاں جی. آئی تھنک بڑا سمپل سا نوشن ہے کہ انفیکٹ اگر آپ جتنی بھی تزکیہ کی ہسٹری دیکھیں, ٹھیک ہے, سلف کی زندگی پڑھیں, صحابہ کرام کے بعد پرٹیکولرلی, چاہے آپ لوگ آج تصوف کی بھی بات کرتے ہیں, آپ کریں یا نہ کریں ڈز ناٹ میٹر ٹو می, ٹھیک ہے. دی امپورٹنٹ تھنگ دیر از دس کہ آپ کو دو چیزیں کامن نظر آئیں گی اکراس آل دینی محنتیں, ٹھیک ہے. ایک یہ کہ اعمال کا پرسپیکٹو تب سمجھ آتا ہے, یہ جو ذکر کرنا ہے, وہ نوافل پڑھنا ہے, تہجد میں اللہ سے بات کرنا ہے, دعائیں مانگنا ہے, ٹھیک ہے, جتنی بھی چیزیں آپ کو مستند احادیث سے ملتی ہیں, اس کا پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ کو میری اور آپ کی تسبیح تھوڑی چاہیے, اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اللہ نے ڈیزائن ایسے کیا نا, دیکھیں جب میں مصلی پہ اکیلا بیٹھ رہا ہوں نا, یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کوئی اللہ دیکھیں میں کتنا وہ فٹ بندہ ہوں, ٹھیک ہے نا. ادھر ایک آنیسٹ بندے کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس تو ہے ہی نہیں کچھ آپ کو پیش کرنے کا, میں کیا آپ کو پوڈ کاسٹ پیش کروں گا, میں آپ کو انسٹیٹیوٹ پیش کروں, کچھ بھی نہیں میرے پاس. تو اینڈ آئی تھنک دیٹس ریفلیکشن, دیٹ واز دا پوائنٹ آف اٹ, رائٹ. میں 100 نفل پڑھ لوں اور کانشیس مائنڈ فل نہ ہوں تو کام ہی خراب ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک وہ اعمال اسی, اچھا وہ فرائض سے ہوں, نوافل سے ہوں, اذکار سے ہوں, مقصد ایک ہی تھا, ٹھیک ہے, اللہ سے رجوع کر کے اپنے اندر وہ چینج لانا. اینڈ آئی تھنک جو ایون دوسرا پھر نوشن ہے نا کہ جو گائیڈ مینٹرشپ کا ہونا ہے, وہ بھی یہی ہے کہ ایک یہ ہے کہ بھائی کوئی ایسا بندہ ہے جو آپ کے فلاء کو دیکھ کے آپ کو بتا سکتا ہے. اچھا ہوا کیا اوور ٹائم کہ وہ جو بندہ تھا, وہ جو شیخ تھا, جو گائیڈ تھا, جو آپ کے مربی تھے, استاد تھے, جو مرضی نام دے دیں آپ اس کو, وہ مقصود بن گئے, ٹھیک ہے. اور اسینشلی جو ہے نا وہاں سے کام خراب ہونا شروع ہو گیا. لائک دیکھیں نا, اگر مثال کے طور پہ آپ کی باڈی اچھی ہے, ٹھیک ہے, فزیکلی آپ نے ورک آؤٹ کیا ہے, آپ مجھے یہ تھوڑی بتاتے پھریں گے کہ میرے جو ہے نا جم کے شیخ کون تھے, ٹھیک ہے. وہ ایک مینس تھا جس نے آپ کو, ایک ٹرینر تھا جس نے کچھ مائنر ایڈجسٹمنٹس کی, آپ کو ایک ڈائٹ پہ ڈالا, آپ کو ہیلپ کیا, اینڈ دین یو آر گڈ ٹو گو, رائٹ. وہ ایک ورٹیکل کنیکشن نہیں تھا, وہ ہارزونٹل کنیکشن تھا. مقصود آپ کا جو ہے نا ایک فزیکل فٹنس کو پہنچنا تھا. یعنی اسی طرح کوئی شیخ ہو, گائیڈ ہو, مینٹر ہو, وہ ایک ذریعہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے کہ آپ کو وہ کچھ چیزوں کی اصلاح کر دے گا, جو بیکاز یو آر بلائنڈڈ ٹو یور اون فلاز, وہ بتا سکتا ہے تجربے, علم, اخلاص کی وجہ سے. آپ نے ان سے باتیں سیکھی, آپ اللہ کی اور قریب ہونا شروع ہو گئے. وہ نہیں رہے تو کسی اور کو گائیڈ کو پکڑ لیا, ہم پھنس گئے اس میں, ٹھیک ہے. اب مجھے یاد ہے کہ شیخ حمزہ یوسف زوم میٹنگ میں بڑی زبردست بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ آج اسپریچویلٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا when they look for these guides, so they look for these celebrity شیوخ, ٹھیک ہے. اینڈ اٹس آلموسٹ لائک کہ وہ باہر جا کر جو ہے نا اٹس ایز اف کہ وہ اپنے شیخ کا نام بتا کے نا دے آر فلیکسنگ دیئر مسلس, ٹھیک ہے, کہ میں فلانا شیخ کا جو ہے نا اسٹوڈنٹ, اس کا آپ سے کیا تعلق ہے, ٹھیک ہے. اینڈ ان فیکٹ somebody else said to me کہ اگر آپ کا کوئی مینٹور ہے یا کوئی گائیڈ, تو بڑا پرائیویٹ میٹر ہونا چاہیے. آپ کو کیوں کسی کو بتانا ہے کہ میرا مینٹور کون ہے, ٹھیک ہے. آپ کو کیوں اس کو جو ہے نا کہ کہتے آپ, میں کسی کو بتاؤں گا میرا ڈاکٹر کون ہے, ٹھیک ہے. بھائی مجھے علاج چاہیے تو میں کسی شخص سے کنسلٹ کرتا ہوں, فائدہ لیتا ہوں, آگے چلا جاتا ہوں. تو آئی تھنک وہ وہاں نا پھر ہمارا ایون, کیونکہ بہت لوگ پھر اس تزکیے کے ورڈ سے بھی گھبراتے ہیں کہ جی پتہ نہیں, بیکاز اتنا تو ہم نے ابیوز کریٹ کیا اس کے اندر, ٹھیک ہے. اور اس میں لوگوں کی بھی غلطی ہے, ٹھیک ہے. پھر ایسے مینٹورز بھی, ایسے گائیڈز بھی آئے جو کہ ایکچولی اہل علم بھی نہیں تھے, اہل ذکر بھی نہیں تھے, تو اس سے بھی کام خراب ہوا. بٹ وہ بیسک نیڈ اپنی جگہ رہتی ہے کہ مجھے گائیڈ مینٹر بھی چاہیے, اور مجھے اللہ سے وہ رجوع اور تعلق بھی چاہیے اعمال کے ذریعے سے, جو مجھے خود وہ ریئلائزیشن. ہاں بالکل. ابھی جیسے نا بڑی خوبصورت بات انہوں نے بتائی نا کہ وہ جو اللہ سے کنیکشن میں بلڈ اپ کرنا ہے, تو یہ جو مینٹور کو ہم دوسروں کو بلاتے ہیں, جیسے فلیکسنگ مسلز آپ نے ایگزامپل دی, تو یہ جو ریاکاری آ جاتی ہے ہمیں, مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ اپنے آپ کا لنک شو کر کے, تو یہ ریاکاری سے کیسے بچا جائے. یعنی آج کے دور میں اتنی چیزیں ہم پر, سوسائٹی کی پریشر بھی, ہر چیز ہے, تو جیسے وہ ٹرم ہوتی ہے نیکی کرنا یا نیکی دکھانا, تو آپ کے خیال میں ریاکاری سے بچنے کے لیے کیا انسان کا ایک پریکٹیکل اسٹیپس ہوں؟ It's a difficult question, and I think اس میں ہر کسی کا شاید اپنا تجربہ ہوگا, because I don't think there is probably one right answer. But I think ایک ارسلان صاحب نے بڑی اچھی بات کی, having that private connection with Allah subhanahu wa ta'ala is very important nowadays. Generally, especially اگر آپ
ایز آئی سیڈ آپ کوئی کام ایسا کر رہے ہیں جس کا کوئی امپیکٹ ہے, اسپیشلی اگر وہ دین کا کوئی کام کر رہے ہیں یا اس نیت سے کر رہے ہیں, تو آئی تھنک ٹیکنگ آؤٹ ٹائم ٹو سٹ alone with اللہ سبحانہ تعالیٰ از ویری ویری امپورٹنٹ. اینڈ وہ بات ٹھیک ہے کہ خلوت میں جو ہے نا سچ انسان کو اپنا ایک محاسبہ ہوتا ہے. I always like to quote this one ayat from the Quran where اللہ تعالیٰ سورہ انشراح کے بالکل اینڈ میں کہہ رہے ہیں, where he says to the prophet کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, کہ آپ جب فارغ ہو جائیں, تو سوال ہے فارغ کس چیز سے؟ پورا دن تو اللہ اللہ ہی کر رہے تھے, دین کا کام کر رہے تھے, دین کی دعوت کر رہے تھے. then فَانْصَبْ, then tie yourself وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. And I think that if that is the instruction for the Prophet ﷺ, who is doing arguably the most impactful thing and arguably the thing that could bring the most amount of riyakari, for him to say I am Sayyidul Anbiya, imagine the amount of tazkiyah that is present for him to say it with ikhlas, right? So understand ke, and Allah is saying that the solution was where? What does he need as well? Nahi, aap Allah Ta'ala ki taraf raat ko rujoo karen, and that rujoo is so important, and that is that, and I think that that's the best sort of curriculum for us. Mujhe lagta hai ye ek uska step hai. Second, once again people can add on to this jinke dhyan mein koi aur cheez hai. The second is honestly having somebody you trust who can point out your flaws and who can guide you, and آپ اپنی جو ہے نا زندگی سامنے, ونس اگین میں اس طرح زندگی نہیں کہ جس طرح ایک مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ انٹیلیجنٹلی بھی ایک چیز بات کرنی ہوتی ہے کہ میرے اندر یہ ایشو ہے, مجھے یہ مسئلہ ہو رہا ہے, تو وٹ ڈو یو تھنک آر سولوشن. فار ایگزامپل آپ نے پوچھا, ہو سکتا ہے کسی 2 لوگوں کو اس بات سے فائدہ ہو جائے یا نہیں بھی ہو, بٹ دیر آر سو مینی پیپل اراؤنڈ یو who might be able to guide you with that, right? And if you can find one person who is genuinely somebody you look up to, who is اہل علم as well, and then once again it's trial and error. ایک چیز چلے گی, ایک چیز نہیں چلے گی, کسی کے لیے کیا چلے گا. in the end by the way, like if you were to ask me that ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھ سے یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا, then stop doing that, is creating that riyakari, right? like یہ تو میں نہیں مان سکتا کہ آپ کہیں گے نہیں میں like for example میں کہہ رہا ہوں میں دین کا کام کر رہا ہوں اور اب ریاکاری بھی آ رہی ہے اور تکبر بھی ہو رہا ہے. وہ جو ہم یونیورسٹی پڑھا رہے ہیں and I keep slipping, stop teaching in university. آپ کے دین کے کام نہ کرنے سے کوئی اللہ کا دین تھوڑی بند ہو جائے گا. کہیں اینڈ میں تو میں ہی نہیں بچا تو فائدہ کیا ہے نا. ایک ہے کہ میں بچتے بچتے چل رہا تھا, بٹ دا مومنٹ آئی کیپ سلپنگ دین آئی شوڈ نو دیر از سم تھنگ رانگ. تو اف آئی ایم واکنگ آؤٹ آف اے روم فیلنگ ایروگینٹ اینڈ پراؤڈ بیکاز آف سم تھنگ آئی ڈیڈ, دین مے بی دا لاسٹ اسٹیپ از دیٹ یو اسٹاپ ڈوئنگ اٹ اینڈ فائنڈ سم تھنگ ایلس ٹو ڈو. مطلب ہم کبھی بار اس سے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں. اینڈ مقصود اس کہ میں ریاکاری سے بچ جاؤں, وہ اصل مقصد ہے. یہ کیا فائدہ میں نے 200 لوگوں کو بچا لیا اور میں ہی جنوں میں جل رہا تھا. تو کہیں وہاں سیلفش سے میں نہیں کہوں گا, میں وہ عقل مندی کہوں گا. اینڈ وہ شاید اللہ تعالیٰ سے تعلق کے بنا نہیں آ سکتی کہ آپ, اینڈ کچھ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی آپ کو شاید لائف میں. وائی ناٹ؟ آئی ایم شیور اٹس ویری ہارڈ فار سم پیپل, بٹ اینڈ مطلب فار اینی ون ٹو لیو سم تھنگ دیٹ از پارٹ آف یور آئیڈینٹی, بٹ مے بی سو. وہی نے بتایا نا کبر یہ کتنا, یہ بھی بہت, اور کئی انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کئی دائی جو ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں کہ وہ مختلف یعنی ڈیمانڈنگ آ جاتے ہیں کہ ہم نے فلان جگہ پہ جانا ہے. تو ایک دائی کو جو کہ سب سے پہلے وہی بات ہے کہ خود اپنا تزکیہ کرے گا تو دوسروں کو بتائے گا, آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ وہ کبر سے کیسے اپنے آپ کو بچائے؟ جب وہ اتنی فیم بھی دیکھتے ہیں اور یہ چیزیں دیکھتے ہیں, تو وہ کس چیز کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں اور وہ کیسے اس سے بچیں کبر سے؟ I mean, I genuinely don't think I sort of, I'm in a capacity to tell a dai کہ ایک تو نہ میں اتنا مشہور ہوں خود الحمدللہ وہ ہے, but I can just say a couple of things on that. ایک یہ کہ contrary to actually what Yasin said but in a different context, کبھی کبھی نا ہم کسی چیز کو بہت اپنے ذہن میں بڑا کر لیتے ہیں جبکہ وہ اتنی بڑی نہیں ہوتی. لائک کہ there are so many people جو دین کا کام اس لیے نہیں کریں گے یار ریاکاری آ جائے گی. یاد ایک بڑے عالم نے مجھے کہا تھا کہ یار جب آئے گی تو پھر اس کو ٹھیک بھی کر لیں گے, اس میں کام تو شروع کرو نا. کہ میں دنیا نہیں کما رہا کیونکہ اس سے میرے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی. کما لو, جب ہو جائے گی تو پھر صدقہ بھی کرنا سیکھ لیں گے, ٹھیک ہے, وہ بھی کر لیں گے. کیونکہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے, میں اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ نا مسلمانوں کے لیزی ہونے کی وجہ یہ صوفی باتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اصل میں محنت کرنی نہیں ہے, ایفرٹ کرنی نہیں ہے, تو بس ہر چیز پہ کہ نہیں اس سے, تو پھر تو گھر بیٹھے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, میں شادی نہیں کر رہا کیونکہ شاید جو ہے نا ایسا نہ ہو میں اچھا والد نہ بن سکوں. شاید کرو گے تو سمجھ آئے گی نا. اب آپ ساری کتابیں پڑھ لیں, ہم تینوں یہاں شادی شدہ ہیں, ٹھیک ہے, شادی کے بارے میں جب بندہ پوچھتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ نہیں. آپ سوئمنگ کے سارے لیسن لے لیں, پانی میں اترتے تو سمجھ آتی ہے, اور وہ کسی دن ضرور ڈوبو گے, گاڑی چلانا سیکھو گے, کسی دن لگے گی گاڑی, ٹھیک ہے, وہ ہوگا. تو اسی طرح یہ جو ایون باطنی امراض ہیں, یہ چیزیں وہ جو یاسین کہہ رہا تھا نا کچھ دیر پہلے کہ ایکسپیرینشلی جب آپ اس سچویشن میں ہوتے ہیں تو تب سامنے نکلتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, تو ادھر ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ فار ایگزامپل کل آپ کے 2 ملین فالوورز ہو جاتے ہیں,
اینڈ یو نو آپ کو خود نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, آپ پہ ہی رکھتے ہیں مثال ہم, ٹھیک ہے, کہ یار میں آف ٹریک ہو رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو وہاں وہ آیت بھی تو ہے نا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ آپ کو یہ کیپیسٹی دیں گے کہ آپ اس سے ڈیل کر سکیں. اگر اللہ نے جو ہے نا آپ کو فیم دیا ہے, ساتھ ہی اللہ آپ کو انشاءاللہ انیبل کریں گے. بٹ ہاں وہاں سوال یہ ہے کہ پھر کیا چیز بچاتی ہے. تو ایک تو اللہ سے تعلق ہے, مجھے لگتا ہے دوسری چیز جو بڑی پریکٹیکل اور سادی ہے کہ بھائی ایسے لوگ ہوں جن پر آپ کا اتنا اعتماد ہو, اٹ کوڈ بی اے گروپ آف پیپل, کہ اگر وہ کل کو کہہ دینا کہ بند کر دو یہ چینل, بند کر دو یہ ادارہ, ٹھیک ہے, تمہیں نہیں کرنا, تو میں بغیر دوسرا سوال کیے ولنگ ہوں ان کی بات کو لینے کے لیے. اور یہ میں کوئی اندھی تقلید کی بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگلا بندہ مجھے نظر بتا رہا ہے کہ یار دیکھو یہ مشکل ہو رہا ہے تمہارے لیے, میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں, یا لیٹ سے ہم نسیہ میں ایک انیشیٹو کی بات کرتے ہیں, یار یہ کرنا ہے بڑا فائدہ, اینڈ ہمارے پیٹرن یا بورڈ آف اسکالرز جو کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا یہ نہیں کرنا. تو اتنا ظرف میرے اندر ہونا چاہیے کہ یار کوئی وجہ, کوئی وہ چیز ہے. ہاں اس میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ علماء یا جو بڑے حضرات بھی, ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں تو بچوں کو جو ہے نا ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے, سمجھا کے بعد جو ہے نا ایک انٹیلیجنٹ طریقے سے. یعنی مجھے اپنے 8 سال کے بچے کو سمجھاتے ہوئے پتا ہے کہ یار کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بس میں باپ ہوں تو میں نے کہہ دیا. If I want him to internalize, I have to give him some respect, I have to tell him کہ بیٹے یہ چیز ایسے, اس کو if I do it properly وہ ضرور میری بات لے گا. تو ایسے بڑوں کا ہونا بھی بہت ہیلپ کرتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ ریاکاری سے, کبر سے بچت ہو سکتی ہے آپ کی. بالکل, کیونکہ وہ ریزننگ بھی آج کل لوگ مانگتے ہیں کہ ایسے ہے ویسے ہے. تو اس میں یہ سنیں کہ آپ کے خیال میں جو انٹلیکچوئل گرومنگ ہے, جو ریشنل ڈیبیٹس کے لیے, چاہے وہ ایگزسٹنس آف گاڈ ہے یا کوئی بھی, تو ایک شخص جو ہے وہ کیا یہ ضروری ہے؟ جیسے ابھی ہم ساری بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے پریکٹیکل گراؤنڈز ہیں, لیکن انٹلیکچوئل گرومنگ, ایگریمنگ, یہ چیزیں کتنا امپورٹنس, کیا کچھ لوگ بالکل مائنس کر دیتے ہیں, یا اس میں کوئی میڈیوکر ہمیں کوئی اپنا لیول بنانا چاہیے؟ آئی مین دیکھیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے مثال کے طور پہ کہ آپ اگر آپ پوچھ رہے ہیں دین کے کام کے لیے, دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ فرض عین اور فرض کفایہ جو علم ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے, ٹھیک ہے. تو آج کے دور میں فرض عین علم جو بیئر منیمم ریکوائرڈ علم ہے وہ ہر اس شخص کے لیے اتنا ہے جو اس کو اسلام کے اوپر مضبوط کر دے. تو ایک بچہ جو کہ خود ایک جرنی آف اسکیپٹسزم اور ڈاؤٹ سے گزر رہا ہے, تو اس کے لیے عین فرض ہو جاتا ہے کہ وہ تمام جو ہے پروفس آف اسلام, چاہے وہ کوئی کازمولوجیکل آرگیومنٹ ہے یا فلانی چیزیں پڑھے, اس کو سمجھے اور پھر آگے لے کے چلے, ٹھیک ہے. اب دوسری بات اسی طرح یہ کہ جب میں دین کا کام کہتا ہوں تو بہت سارے دین کے کام ہے نا. تو مثال کے طور پہ آئی مین آئی ہوپ دیٹس ناٹ اے پرابلم, بٹ ایک شخص کہتا ہے کہ یار میری انسپریشن جو ہے نا وہ جو ہمارے بھائی تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہے, ٹھیک ہے, اور میں نے تبلیغ میں فنا ہو جانا ہے اور اس سے امت کو بہت فائدہ ہوا ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک اس کو تبلیغ کی محنت میں بائی اینڈ لارج پاکستان میں رہتے ہوئے, اللہ کے کوئی ایکسیپشن ہو, اس کو ضرورت پڑے گی کسی انٹلیکچوئل اس کانورسیشن کی. اس کی ایک سادہ سا روبسٹ نظام ہے جو چل رہا ہے, وہ اسی کے ساتھ چلتا جا رہا ہے, لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, بیسک دعوت کی طرف ایک محنت ہے ہو گئے. ورسز ایک شخص کہہ رہا ہے کہ یار میں ہیڈ آن لینا چاہتا ہوں, جیسے مثال کے طور پہ یہاں بھی آئی تھنک آئی کیسر بھائی ہیں, وہ پولیمسسٹ ہے, ٹھیک ہے. ایک بچہ کہتا ہے یار میں کیسر بھائی سے انسپائرڈ ہوں, میں نے بھی پولیمسسٹ بننا ہے. اب پڑھے تم 4 لفظ نہیں ہو, پولیمسسٹ بننے کے لیے تم نے ویڈیو ریکارڈ کرائی, تو ایکچولی یو ول اینڈ اپ ڈوئنگ مور ہارم دین گڈ. تو پھر ویسٹرن فلاسفی بھی پڑھو, باقی چیزیں بھی پڑھو, ٹرمز دیکھو, ڈائلاگ میں انگیج کرو, پھر کسی پوائنٹ پہ کئی سالوں کے بعد جو ہے نا کیا کہتے ہیں اگین انڈر دا گائیڈنس آف اسکالرز, ایکسپرٹس, آؤ میڈیا پر اگر آنا ہے یا کسی جگہ جاؤ, ڈونٹ گو انٹو اے بیٹل انپریپیئرڈ, رائٹ. ہمارا پرابلم ہے جذبات کی بنیاد پہ گھس جاتے ہیں کہ جی بس میں کر لوں گا, فلانا کر لوں گا. دیٹس ناٹ دا وے ٹو گو اباؤٹ اٹ in any sense, right. And آپ کو پوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تیاری ملے گی. وہ جنگ ہو جائے, وہ جو زید بن ثابت کو جو زبان سیکھنی تھی 15 دن محنت کرتے رہے اور پھر اللہ نے ان کو عطا کیا. ہجرت کا سفر دیکھ لیں, ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پلاننگ دیکھیں, اس میں آپ کی ڈپلومیسی دیکھیں, دور اندیشی دیکھیں, مسلمانوں کو سارا ختم کر دیا. بالکل توکل اللہ, اللہ کی مدد. ہم چاہتے ہیں کہ ہر وقت جو ہے نا معجزے ہوتے تھے. تو آئی تھنک ان دیٹ کانٹیکسٹ انٹلیکچولی جو ہے نا وہ گراؤنڈنگ ہونا ضروری ہو جاتا ہے. اور پھر اس میں ایک بس آخری بات میں کہوں گا, ایک تدریج ہے, ٹھیک ہے, کہ یعنی درجے ہیں, ٹھیک ہے. میں یہ کہوں گا کہ جس دور میں اب ہم ہیں نا, میرے نزدیک ہر پوٹینشیل فیوچر ماں باپ کو اتنا اسلام کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو 20 سے 30 کامنلی آسک کوسچنز ہیں نا, آپ ان کو اپنے اولاد کے لیے کم از کم کریں, بیکاز اگلی جنریشن نے پوچھنا ہے کہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح اتنی چھوٹی عمر میں کیوں, فری ویل کا سوال پوچھنا ہے انہوں نے. اینڈ ہم وہ تھے جو تھپڑ تھیراپی سے اور بس کیا سر نہ کھاؤ سے ہم چل پڑے تھے. اب یہ نہیں چل رہے بچے, یہ پھر بیکاز یہ انسٹاگرام پہ جا کے مرتد گروپس ہیں, ایسی جگہ وہاں جا کے پھر ایسوسیٹ کرتے ہیں. مسئلہ یہ کہ وہ زیادہ کمپیشنیٹ ہے,
وہ ان کو آلٹرنیٹ فلاسفیز دیتے ہیں, وہ ان کو فرائڈ پڑھائیں گے, فلانا پڑھائیں گے, وہ سب کچھ وہ انویسٹ کرنے کو تیار ہے. ہم انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں ہم ان کے سوالوں کو بلٹل کرتے ہیں, حالانکہ سوال تو کوئی غلط نہیں ہے. تو ایز اے پیرنٹ آپ کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ آپ اس جو پہلے تربیت کی بات کرے تھے تو کہ اس کانٹیکس میں وہ یوز کیا جاتے پھر تو آپ اپنے رول کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں. اینڈ میں آخری بات یہ کہوں گا کہ یہ اتنا مشکل نہیں ہے. اٹس ناٹ لائک اس کے آپ کے لیے آپ کو درس نظامی کرنا ہے کرنا ہے, کہ چند مہینوں میں جو ہے نا یہ چیزیں بنیادی طور پر سیکھی جا سکتی ہیں اور پھر بچوں کو سکھائی جا سکتی ہیں, اپنے دوستوں میں کانورسیشن میں کی جا سکتی ہیں, اور اللہ خود ہی راستے آسان کرتے چلے جاتے ہیں. ہاں بے شک بے شک. ایسے اس میں شیخ جیسے ممبر اور گھر کا جو تعلق ہے آپس میں, آپ کے خیال میں کہ کیا مطلب ایک دو چیز میں اگر آپ اس کو بیان کر سکیں کہ کیا ممبر اپنا پراپر رول ادا کر رہا ہے لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے, لے کر جانے کے لیے, اور اگر ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, تو جو ڈفرینس کیوں آ رہا ہے بہت زیادہ کہ آج کل کا جو بچہ ہے وہ ممبر سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے جو گھر میں. ہم نے ساری جو زیادہ ڈیبیٹ کی گھر سے ریلیٹڈ کی ہے, تو جو ممبر کا رول اس میں کتنا امپورٹنٹ ہے؟ It is important. I think just 2-3 things that are very very important, and we have to realize that یہاں ایک ایشو آ رہا ہے اور یہ ایک گیپ بن رہا ہے. ایک آئی تھنک لینگویج کا ہے جنرلی, لائک آئی تھنک دیٹ دا لینگویج بینگ اسپوکن اینڈ اس لینگویج از پارٹ آف ایکچولی دا براڈر کانٹیکسٹ آف بینگ ریلیٹیبل. تو آئی تھنک ایک چیز یہ ہے کہ ناٹ ڈاؤٹنگ دا فیکٹ کہ جو لوگ جو ممبر پہ بیان کر رہے ہیں یا ممبر ہے یا جو بھی ہے, دے آر اہل علم and they've gone through a very rigorous process and training of understanding what the Quran and Hadith is. But to be really honest, like if they are speaking to a crowd that does not share the same education background, does not share the same economic status, does not share the same challenges and aspirations, so obviously it will be difficult to speak to them in that manner. اس میں مجھے لگتا ہے کہ دونوں کی غلطی نہیں ہے, مجھے لگتا ہے یہ ایک مینوفیکچرڈ غلطی ہے. یہ ایک مینوفیکچرڈ چیز ہے کہ آپ جو ہے نا ایکسیس ہی نہ دو ان لوگوں کو جو واقعی جو ہے اس سرٹن کراؤڈ کو اس طرح اسپرچولی ریجنویٹ کر سکیں. تو اگر آپ نے اس دین کو بہت انٹیلیجنٹلی سیکولرائز کر دیا ہے اینڈ آپ نے ریچول بنا دیا ہے, تو اوبیسلی اس کا امپیکٹ بھی کم ہوگا. حالانکہ آئی ووڈ آرگیو, فار ایگزامپل ایک ویری اسمال مثال از جمعہ. تو یو نو وائی ڈو وی نیڈ بیانز and weekly spiritual gatherings and all of that? Because that Jumu'ah is an anchor, right? And that it's an anchor that is, it has a combination of everything, جس میں قرآن بھی ہے, ترغیب بھی ہے, خطبہ بھی ہے. تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ویر جو ہے نا اس کی ریلیٹیبلٹی بھی کم ہو رہی ہوتی ہے, اس کا امپیکٹ بھی اس وجہ سے صرف کم ہو رہا ہوتا ہے کہ بیکاز ونس اگین the way the methodology that is being used, perhaps اگلی جنریشن کو وہ سمجھ نہیں آ رہی. وہ کیوں میرے جیسے بندے کے پاس آ کے بیان میں بیٹھے گا, نہ علم اتنا زیادہ ہے نہ وہ ہے, اینڈ اٹس جسٹ ریلیٹیبلٹی. کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم شاید کچھ چیلنجز شیئر کر سکیں گے, شاید کوئی ایگزامپلز جو ہوں گی وہ زیادہ ریلیٹیبل ہوں گی. تو آئی تھنک دیٹ اٹس ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگز, اینڈ آئی تھنک once again I don't think it's an individual decision, it's like a community decision. The community has to hold that responsibility, and اگر community demand ہی نہیں کر رہی because nobody is genuinely interested, تو then it doesn't matter. پھر چینج کیوں آئے گا, پھر آپ کو کیا فرق پڑتا ہے. بٹ اگر کمیونٹی میں ایک نیڈ آئے گی کہ نہیں یار, we want representatives that understand us, I want to go into the masjid and have my issues resolved, then maybe وہ جب ڈیمانڈ آئے گی تو ہو سکتا ہے سامنے سے بھی کوئی بندہ کیٹر کرے گا نا. بٹ ہم ویسے ہی اتنے ایپیتھیٹک ہو چکے ہیں ٹورڈز ریلیجن ان جنرل دیٹ اس کی طرف بھی کوئی زیادہ نہیں آ رہا. بٹ ورنہ آئی ووڈ سے دیٹ کین آرگیوبلی اٹ کین, جہاں ہو رہا ہے یہ کام, جہاں میں کہتا ہوں کہ یو نو ویئر یو ہیو دس سارٹ آف کوہیژن اینڈ ویئر یو ہیو, تو وہاں تو مجھے لگتا ہے وہ پوری کمیونٹیز بدلی ہوئی ہوتی ہیں, لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے, بچے مسجد آ رہے ہوتے ہیں. مطلب ایک ہوتا ہے ایک اس کی پوری ایک آئی ووڈ سے دیٹس دا اینکر فار اینی مسلم کمیونٹی ٹو بی آنیسٹ. پیسوں سے بھی تعلق ہے. میں تو بڑا سیدھا جواب دوں گا, 12,000 روپے میں ایسا ہی بیان ملے گا. پیپل ہیو ٹو انڈرسٹینڈ رائٹ, یو نو کہ آپ اس وقت لاہور کی مڈل اینڈ ابو جو ہے نا, مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس, ایلیٹ کلاس کو اٹھا لیں, ٹھیک ہے, ان کے بچے کن اسکولوں میں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ یو ول فائنڈ لٹرلی جسے کہتے ہیں نا کہ ماں باپ اپنا خون پسینہ ایک کر کے بچے کو بہترین اسکول میں بھیجتے ہیں. جس کی استعداد 20,000 ہے نا, وہ اپنے بچے کو 50,000 کے اسکول میں بھیجتا ہے, ٹھیک ہے, ہر چیز کرنے کے لیے. انہیں گھروں میں دیکھیں گے کہ قرآن کی کیا تعلیم کی اہمیت ہے, ٹھیک ہے. تو ہم قاری صاحب کو تو گالیاں دے سکتے ہیں کہ قاری سارے فارغ ہیں, یہ ہے وہ ہے. آپ 2-4-5 روپے میں ایک بچہ لے کے, استاد لے کے آ جاتے ہو جس کو نہ کوئی برآمدے میں باہر بیٹھا ہوتا ہے, آپ بھی سر سے ایک فریضہ پورا کر رہے ہو کہ بھائی یار یہ تھوڑی بہت سیکھ لے, تو یہی ہونا ہے.
ٹھیک ہے. کسی بھی اس میں آپ انسانوں کی طرح اس ایجوکیشن میں انویسٹ کریں, اداروں میں بھیجیں اپنے بچوں کو, قرآن سے انسپائر کروائیں, سب کچھ کریں, اور ویسٹ نے یہ ماڈل کر کے دکھایا. جو کمیونٹی والی بات یاسین کر رہا تھا, انگلینڈ امریکہ میں imams are coming from them. ہاں بالکل They ایسے are not from another world. مساجد تو پراپر کمیونٹی سینٹر بن گئی ہے. ہر کوئی مسئلہ ہے, کوئی ڈسکشن ہے, کوئی چیز کرنی ہے, مل بیٹھ کے وہ ڈسکشن اس میں قرآن پوری کمیونٹی کا انٹروینشن چاہیے. ہاں بالکل ایسے. obviously کچھ چیزیں تو آپ نے مطلب اپروو کروانی ہے نا. جیسے کہ اتنی خوبصورت اور مزیدار گفتگو ہو رہی تھی تو دل تو نہیں چاہ رہا بالکل بھی اس کو کنکلوڈ کرنے کو, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ دونوں صاحبان جو ہیں ایک ایک اگر ایک خوبصورت میسیج, کیونکہ کنورسیشن ہماری جو بڑی خوبصورت ڈیٹیل میں ہم نے کی اور بھی مزید ہو سکتی تھی, تو آپ کی طرف سے ایک شارٹ میسیج اگر آپ شیئر کریں کہ کیا وہ چیز ہے جو ہمارے نوجوان کریں اپنے آپ کو بہتر مسلمان بنانے کے لیے. I mean, obviously بہت ساری چیزیں کہی جا سکتی ہیں. The one thing that sort of comes to my mind right now, and I would give that as an advice to my own self and to everybody who's listening as well, is the fact کہ I would just say that جب ہم دین کی بات کرتے ہیں یا دین کے کام کی بات کرتے ہیں یا اپنی ذات کی بات کرتے ہیں, تو ایک چیز کا اگر خیال رکھا جائے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ضرور پڑھیں, ٹھیک ہے, سیرت کو. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید واحد مضمون ہے جو اتنا آسان ہے, کیونکہ اس کے لیے آپ کو واقعی نہ استاد کی ضرورت ہے, استاد ہو جائے تو بہت بہترین ہے, نہ اس کے لیے عربی زبان کا آنا شرط ہے, نہ اس میں کچھ ایسی ابحاث یا اختلافات ہیں جس کی وجہ سے آپ کسی مسلک میں پڑھ جائیں یا پڑھ جائیں. تو بس ایک کتاب اٹھا لیں, انگلش اردو جو زبان میں آپ کو آسانی ہے, ٹھیک ہے, جو مین اسٹریم کتابیں ان میں سے, یا کسی ایک اچھے مستند اسکالر موٹیویشنل اسپیکر کی سیرہ سیریز اٹھا لیں اور ان کو سنیں, ٹھیک ہے. اور ایک دفعہ الاؤ کریں کہ آپ نبی علیہ السلام کی جسے کہتے ہیں نا زندگی سے مزاج کو ڈٹرمن کر سکیں کہ یار وہ کیسے تھے. اکثر کہتا ہوں کہ ہم اصل میں جو ہے نا وہ جنگ بدر کے گھوڑوں اور اونٹوں کی تعداد ہی گنتے رہ گئے, ہم سیرت کی جو ہے نا اس کو سیکھ ہی نہیں سکے. اینڈ اس سے نا انسان کو بہت سارے, ایک تو موٹیویشن ان آف اٹ سیلف بڑھیا ہوئی. یاسین تھوڑے پہلے جب کہہ رہا تھا نا وہ ہیری پاٹر والی مثال, تو کیا عجیب بات ہے کہ یار ہمیں ہیری پاٹر انسپائر کر رہا ہے, رائٹ, اور نبی علیہ السلام ہمارے بچوں کو جو ہے نا انسپائر نہیں کر پا رہے. یعنی یہ ہو نہیں سکتا نا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے موقع ہی نہیں دیا اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھنے کے لیے. تو ایک میں یہ چیز کہوں گا ایز این ایڈوائس کے کرنے کا جو کام ہے, اگر آپ کہیں بھی ہیں کچھ بھی ہیں, اس جرنی کو وہ کرے. اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ جسٹ ان یور وین یو تھنک آف دا دین جسٹ بی کولیبوریٹو اینڈ پازیٹیو. اپنے اندر تحمل پیدا کریں کہ اگر آپ کسی سے ڈس ایگری بھی کر رہے ہیں تو بس خاموش رہنا سیکھیں. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ آج ہی جو ہے نا سارے کا سارا, آئی ایم ناٹ سیئنگ جسٹ بی اپولوجیٹک, بٹ آئی ایم سیئنگ دیٹ ہر جنگ پہلے دن جیتنے والی نہیں ہوتی. آلریڈی ہم ایک بہت سیکٹیرین کیوٹک انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں, اس کو سنوں اس کو سنوں, اس کے پیچھے اس کے پیچھے, ٹھیک ہے. جسٹ کٹ این اینڈ ٹو دیٹ. جدھر سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے, جہاں آپ کی مناسبت ہے, ٹھیک ہے, آپ ایسوسیٹ ہو, اس کو اس سے اللہ سے ہدایت کی دعا بھی مانگتے رہیں. بٹ یہ دوسروں پہ کیچڑ اچھالتے رہنا, ہر وقت تنقید کرتے رہنا, یہ تماشا جو ہے نا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ شریعت کے مزاج سے نہیں. بالکل حق اور باطل میں فرق کیا جاتا ہے, بٹ کہتے ہیں دیٹ سم تھنگ دیٹ کمز ود ٹائم. اور انیشیلی ہماری بہت ساری اسپریچول نیڈس میں جو ہے نا ہم ایک ہی کیا کہتے ہیں جو ہے نا راستے یا پیج پہ ہیں سارے کے سارے. ان چیزوں کو جب ہم ٹھیک کر لیں گے, ان پہ ایفرٹ کر لیں گے, تو پھر باقی بہت ساری ڈبیٹس نا وہ ہائر لیول ہوتی ہیں, اور وہ میری عملی زندگی کو فرق بھی نہیں ایکچولی جو ہے نا ڈال رہی ہوتی ہیں. ان کو میں بعد کے لیے چھوڑ سکتا ہوں, اور وہ ایکچولی علماء کے درمیان رہیں گی, اور وہ سجتی بھی علماء ہیں, ٹھیک ہے. ہم ان ابحاس میں اپنے آپ کو الجھا لیتے ہیں اینڈ پھر اس ورسز دیم کریٹ کرتے رہتے ہیں یا وہ کرتے رہتے ہیں. تو آئی تھنک ان چیزوں سے اجتناب کریں اور ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلیں, ایک امت بن کریں. اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی خیر کا معاملہ کریں گے. آمین. شیخ آپ کی کیا اس میں؟ So yeah, one thing that I would say is inshallah to the youth that is listening is that just ایک محاسبہ کریں, just take a paper and write down what you are good at, what you feel that آپ کے اندر ایک کوئی اسکل ہے, کوئی ٹیلنٹ ہے. اچھا اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پہلے تو سب کو چھوڑ کے وہ کرنا شروع کر لیں. بٹ لیٹس assume you have something, some skill, some talent or something that you are passionate about, write down. Then write down آپ کے پاس کیا ریسورسز ہیں, write down what your circle of influence is, کون لوگ ہیں جو آپ کے قریب ہیں, آپ کے سرکل میں روٹیٹ کرتے ہیں. اینڈ دین اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک چھوٹا سا اپنے لیے ایک مشن لکھ دیں کہ یہ میں اپنے اللہ کے لیے, اپنے اس امت کے لیے کرنا چاہتا ہوں, with all of this in mind. And just write it down. Could be the craziest thing in the world, could be a very small thing. Write it down اور صرف ہفتے میں 2 یا 3 گھنٹے اس کو دینا شروع کر دیں towards that mission. And whatever it is, and it could be
the most and don't, it should not be wallahi, it should not be you on a stage somewhere with millions of followers. It could be the most back end thing in the world. It could just be کہ میں نیت کر لوں کہ میں کسی بھی مجلس میں کوئی دین کی بات ہو رہی ہوگی نا تو میں کہہ دیا کروں گا یار بہت اچھا کام ہو رہا ہے, یہ بھی ایک امت میں آپ ایک حصہ ڈال رہے ہیں. تو رائٹ ڈاؤن دیٹ مشن اینڈ جسٹ ورک ٹورڈز اٹ. انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. بہت آپ نے خوبصورت جو ہے وہ باتیں کی اور ہماری آڈینس ہوپفلی انہوں نے بہت انجوائے کیا, اور آپ جو ہمارے جو آج گیسٹ نے جو باتیں کی اس کو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ بھی کریں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.